आप एक शायर के तौर पर जाने जाते हैं। बहन भाई नहीं थे, लाडला था। तो मेरे पास इतने खिलौने होते थे, इतने मुझे पैसे नहीं, बस अगर मुझे 2 रुपए भी मिले हैं तो मेरे दोस्तों के पास 10-10 पैसे होते थे। कौन सा स्कूल या कौन सा मदरसा या कौन से असातिज़ा आपको मुयस्सर रहे? चंदा वाला मोहल्ला, उसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल मदरसा रियाजुल इस्लाम। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे घर से भी मेरे बात थे महरूमियाँ जो शुरू में मिली कि अकेलापन में या यूं कह लीजिए कि उनके लफ्ज़ों का जायका ज़बान पर आज भी महसूस होता है। हाँ ये कह रहे हैं आप। हाँ, और आप तो कुछ गूंज है, हाँ। कौन सी है, बाज़ सी है उसकी। कमाले हिज्र भी देखा था, वस्ल भी देखा, मुझे लगा है कोई तीसरा भी आलम है। बाज़गश्त में खुशामदीद, बाज़गश्त अपने बातिन की, सदाए कुन फयकूं जो दम बदम कहीं से आ रही है। शायद कि यह जहां नातमाम है, शायद कुछ कहानियां अभी अधूरी है, शायद बहुत कुछ अभी जानना बाकी है, बहुत सारे रास्तों को खोजना बाकी है। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत, उन्हीं का शेर मैंने आपकी समातों की नजर किया। आप जान जाएंगे कि लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, लौट आती है मेरी शब की इबादत खाली, जाने किस अर्श पे रहता है खुदा शाम के बाद। यकीनन आप जान चुके होंगे हमारी मेहमान शख्सियत फरहत अब्बास शाह साहब। आपको आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं तो बड़ा एंथुजियास्टिक था क्योंकि बाज़गश्त जो है वो बड़ा ही शायराना नाम है। आमतौर पे जितने पॉडकास्ट लोग कर रहे हैं वो नाम जो है वो आज के ज़माने के हवाले से या उनमें थोड़ी सी वो थ्रिल या मकसद है वायरस होने का, जैसे वायरल को मैं कहना हूँ तो वायरस होने का शौक, लेकिन ये नाम इतना यानी बाज़गश्त जो है वो वाकई अंदर गूंज जाती है। तो आपका शुक्रिया, आपके अदारे का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। आपकी पसंदीदगी का और इस हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया। हमें मज़ीद तक़वीत मिली है आपके इन अल्फाज से। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हो, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो हमारे जाने के बाद भी किसी के काम आता रहे। वायरल स्टफ़ तो आजकल बनाना एक ट्रेंड है और वो चंद लम्हों के लिए होता है, कुछ वक्त के लिए। वो मुश्किल भी नहीं होता। वो तो आप कुछ भी करके कर सकते हैं हासिल। अच्छा शाह जी, आप एक शायर के तौर पर जाने जाते हैं। ज़्यादातर लोग आपको बहैसियत शायर जानते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत की बहुत सारी जहात हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिनसे बहुत सारे लोग नावाकिफ़ हैं। हम चाहते हैं कि आपका जंग से लेकर यहाँ अब तक का जो सफ़र है बैठे हुए, अब आप माशाल्लाह डॉक्टर फरहत अब्बास शाह भी बन चुके हैं, तो आपको उसकी भी मुबारकबाद पेश करते हैं। नफ्सियात में शाह साहब ने डॉक्टरेट किया है और अब पीएचडी डॉक्टर है माशाल्लाह। तो यहाँ तक का सफ़र हम जानना चाहते हैं। आप रेडियो पे प्रोग्राम करते रहे, टेलीविज़न प्रोग्राम करते रहे, आप बाकायदा एक सीखे हुए गुलकार हैं। आप पाकिस्तान के चंद एक उन लोगों में शुमार होते हैं जो निंजा मार्शल आर्ट के माहिर हैं, और इसके अलावा आप प्रैंक्स को आपने एक नया रुख दिया, एक नए ढंग से और नए तरीक़े से आपने अदबी प्रैंक्स का लाहौर टीवी के नाम से आगाज़ किया, जो आपने अभी छोड़ दिए हैं, और उनकी कमी हम महसूस करते हैं कि वो बहुत सारा जो चल चलाओ है और वायरल स्टफ़ है उसमें एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ जो है उसको हम मिस करते हैं। और शायरी की किताबें आपकी मंज़र आम पर हैं। बचपन में हमारी जो इंट्रोडक्शन था या हमारा तारुफ़ था वो शायरी में चंद एक नामों में एक बड़ा नाम आपका था। तो फरहत अब्बास शाह साहब इन सब में कौन है, खुद कौन है? बहुत शुक्रिया। मुझे आपके नाम, प्रोग्राम के नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि ये किस तरह का होगा, और ये बड़ी बात है कि मुझे आपने ये मौका दिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी बातें जो है वो रिकॉर्ड पे ले आऊँ, जो शायद ही कहीं बयान की हों या किसी ने पूछी हो। मैं मेरा जो पैदाइश है वो छंग में एक सादा सा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का मोहल्ला, चंदावाला, बक्कर रोड, समनाबाद, ये 2-3 नाम थे उसके, साथ-साथ लगते थे। और मेरे दादाजी शहर के एक ऐसे बुज़ुर्ग थे कि जिनके यहाँ एक तो वो बड़ा मरकज़ी हमारा घर था। दादाजी का शहर के बिल्कुल दरमियान और बल्कि
اس طرح تھا کہ چاروں طرف بازار تھے اس کے، ایک طرف مسجد بھی تھی سامنے اور ایک طرف امام بارگاہ تھی، اور چاروں طرف یعنی اس طرح جیسے آپ سمجھے کہ لاہور کی انارکلی میں کوئی درمیان میں کوئی ایسا گھر ہو پھر اس کے چاروں طرف، اور وہاں پہ جو شہر کی تمام رونقیں ارد گرد تھیں۔ جی اور لیکن وہ ایک سمجھے کہ ایک درویش کا استھان تھا جہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ لنگر جاری رہتا تھا، 200-400-500 جتنے لوگ ہیں تو آڑ نہیں بجتی تھی کیا بات ہے! کھانا جو ہے۔ اور یہ بس کہ طاہر القادری صاحب سے میں نے کو 20-25 سال پہلے جب 99 میں انہوں نے تعارف میں پہلا انٹرویو ان کا کرنے گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو میں نے جھنگ کی زبان میں ان کو جب بتایا کہ میں تواڈے محلے دا، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کن کے، یا اللہ میں نے دادا جی کا نام بتایا تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کو تو میں جانتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد جو آگے اولاد آئی وہ کسی کے ہاتھ میں کوئی جائیداد آ گئی، کسی کو مکان کوٹھی مل گئی۔ میرے والد بھی درویش آدمی تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کا نہ تقاضا کیا نہ بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ لینے کیا، تو ہم تھوڑا ان کی نسبت اپنی باقی فیملیوں کی نسبت اور یعنی غریب کہلے ہو گئے یا کم مالدار ہوئے۔ تو والد صاحب مزدور آدمی تھے اور بڑے معصوم اور بہت سچے، تو ہم وہ چھوٹی موٹی کوئی فیکٹری جیسی ہوتی ہے، مرچوں کی فیکٹری مجھے یاد ہے، پھر نیل کی فیکٹری، اس طرح کے کام ہم چھوٹے جو انٹرپرینیورشپ ہوتی ہے بزنس کرتے والے صاحب کرتے تھے۔ گھریلو سطح پر جو جی کام کیے جاتے تھے، گھریلو سے تھوڑا آگے، یعنی ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی دکان تر ایریا لے کے، پھر ملازمت بھی کی انہوں نے، ٹرانسپورٹ میں کوئی تھوڑی لوت انوالومنٹ رہی۔ تو ہمارا ایک بالکل وہ تھا، لیکن میری سومی بھائی میرے جو بچپن تھا، میں ایک تو اکیلا بیٹا تھا، ماں باپ کا، بہن بھائی نہیں تھے، لاڈلا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ مجھے ہمارے گھر کے سامنے کچھ ایک فیملی تھی جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، ہمارے ہاں مجھ سے پہلے 1-2 بہن بھائی پیدا ہو کے وہ فوت ہو گیا، نہیں رہے بچے، تو کسی نے کہا جی آپ گود بدل گئے، تو ہو سکتا ہے ان کے نصیبوں کی وجہ سے یہ بچہ آپ کا بچہ، تو انہوں نے گود لے لیا۔ تو وہ پھر اتنا پیار مجھے وہاں سے بھی ملا، اور پھر جو ہوتا یہ تھا کہ محلے میں آپ کوئی بھی بچہ یا آپ بڑا بھی وہ اپنی جو صورتحال کا سٹیٹس کا اندازہ ارد گرد کے لوگوں سے، بالکل ہاں، وہ اپنا ہے نا، کہ اگر آپ کا ایک گھر ہے تو ارد گرد میں اگر بڑے بنگلے ہیں تو وہ آپ کہیں گے یار میں تو ہمارا گھر چھوٹا ہے، گاڑی چھوٹی ہے، بالکل اور اگر چھوٹے بنگلے ہیں تو آپ کہیں گے یار ہم بہتر ہے۔ تو میرے پاس اتنے کھلونے ہوتے تھے، اتنے مجھے پیسے نہیں، مثلا اگر مجھے 2 روپے بھی ملے ہیں یا 1 روپیہ بھی ملا تو میرے دوستوں کے پاس 10 پیسے ہوتے، میرا کھلونے پہلے آ جانے ہیں، میرے ہاکیاں، بیڈمنٹن کے لیے وہ جو ہے چھکے اور چڑیاں اور فٹ بال، مجھے یاد ہے رگبی کا بال بچپن میں میرے پاس تھا جو باہر پاکستان میں اب شاید جا کے نظر آتا ہے، پتہ نہیں وہ والدین نے کہاں سے مجھے لے کے لیے، وہ جو نا نکر والا بالکل لمبوترا سا لمبوترا، اب آج سے آپ 60 سال پہلے یا 55 سال پہلے کہہ لیں آپ، تو اس میں یہ ہے کہ ایک طرف میں نہایت اچھا، پھر ہوا یہ کہ میرے والدین آپس میں جھگڑا ہوا، جس طرح میرا بھی ہو جاتا ہے لوگوں پر، وہ 2-3 سال الگ ہو گئے ماں اور باپ، اس نے میرے اوپر بہت ایک اداس کر دینے والا اثر چھوڑا، میں زیادہ احساس تنہائی کا شکار ہو گئی کہ میں 2 گھروں میں اکیلا بچہ ہوں، کھیل کے بعد کھیلنے کودنے کے بعد سارے بچے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، میں بھی کسی کے گھر میں کھیلتا ہوں، جیسے علی نواز میرا بھائی ہے، دوست ہے، کزن ہے، میں زیادہ ان کے گھر میں کھیلا، پہلے وہ 5-6 بہن بھائی تھے اور میں بھی ان کے بہن بھائیوں کی طرح تھا، ان کی امی ابا نے بھی بہت مجھے محبت دی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھے پیار کیا، تو اس کے بعد گھر میں اکیلا، وہ تنہائی یا کوئی بھی وجہ ایسی بنی کہ میں بیمار ہو گیا بہت، اور آپ کو وہ جو تنہائی ہے ان 3 سالوں کی، کیا آپ کو وہ آج محسوس ہوتی ہے، یاد آتی ہے وہ کہ وہ جو عرصہ تھا؟ میری ایک کتاب ہے سرابی، پتہ نہیں وہ مجھے اپنی شدید ترین بچپن کی چیزیں بھی اس میں پیسے یاد آئی، وہ میں نے لکھی ہیں کہ میری آباز اپنی عادتیں میں رو پڑتا اور میں پڑھ نہیں سکتا، وہ بچہ کتنا اداس تھا، اور یعنی وہ کیا کرتا تھا اپنے کھلونوں کے ساتھ گھر کی سائڈ کو جا کے
کھودنے قبروں میں دفنا دینے قبر بنا دینے کھلونے. کھلونے کی قبر بنا دے. اس کے پیچھے کیا؟ اور میں اب تو اپنا یہ انالیسس کر ہی نہیں پایا کہ یہ اتنا بچہ چھوٹا اور اتنی شدید مجھے لگتا ہے جیسے شام جو ہے یہ کوئی ککتی ہے روتی ہے بیان کرتی ہے آوازیں میرے کانوں میں آتی تھی. یہ میں پہلی دفعہ یہ بعض گشت آپ کے نام کا یہ وائس ہے کہ چیز میں ریکال کر پا رہا ہوں. اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ جیسے شاید ماں کی اداسیاں اور ماں میری پیدائش سے پہلے کی ماں کی اداسیاں بھی میرے حصے میں آ گئی. اور میرے جو والد تھے پھر بعد میں کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے بھائیوں کا رویہ ان کے ساتھ وہ کیونکہ جو بھی معاشرے میں اچھا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہ کھلونا بن جاتا ہے. بالکل ایسے. یار اس کے بھائی کی خیر ہے چلو اس کو جب ضرورت ہو استعمال کرو کھاؤ پیو مزے کرو. ہم لوگ جو تھے فیملی میں مجھے یاد ہے کہ میرے گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے نا ملنسار اور مہمان نواز کہ کوئی مہمان آ گیا تو پھر ہم یعنی کہ یعنی جتنا ہو سکتا ہے ہم مہمان نوازی میں میری ماں اور میرے باپ کسر نہیں چھوڑتے باوجود اس کے کہ معاشی تنگی رہی آتنگی رہی. اور اس کے باوجود جو ہے وہ تو تصور ہی نہیں کہ کوئی مہمان آ گیا اور کسی طریقے سے اس کی خدمت بڑھ چڑھ کے ان لوگوں سے زیادہ نہ کی. اسی طرح جو شادی بیاہ خوشی غمی میں بھی ہمارا برتاؤ جو ہوتا تھا وہ میرے دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ یعنی سمجھ لیں کہ لیوش کہہ لیا جو بل ڈھل جسے کہتے ہیں وہ میری ماں کا بہت اچھا تھا کہ چیزیں مثلا چادریں کوڑے وٹے نندرے میں ہم کسی سے پیچھے ورتارا لین دین وفاداری ایسی تھی تو استاد کی عزت کہ دل کرے دل چاہتے تو استاد کا کھانا بھی میرے گھر سے جائے اس کے کپڑے بھی ہم دھوئے جوتے بھی پالش کرے اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی. اچھا شاعری آپ نے ابھی اپنے استاد کا ذکر کیا کہ دل چاہتا تھا کہ ان کا کھانا مستقل طور پر میرے گھر سے جائے میں ان کے جوتے پالش کروں ان کے کپڑے بھی دھو دوں. تو ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کون سا اسکول یا کون سا مدرسہ یا کون سے اساتذہ آپ کو میسر رہے؟ یہ چندہ والا محلہ اس کو کہتے ہیں پرائمری اسکول مدرسہ ریاض الاسلام. مدرسہ ریاض الاسلام چندہ والا محلہ جھنگ. جی اور جو دو استادوں کے نام مجھے یاد ہے ایک الیاس صاحب تھے ماسٹر الیاس اور ایک ماسٹر شریف صاحب. اور شریف صاحب جو تھے جن سے چونکہ چوتھی پانچویں جماعت میں نے پڑھی وہ اکنامکس میں ماسٹرز کر کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے محلے کے سکول میں پڑھاؤں. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوگی بات کوئی 40-45 سال سے بھی پہلے کی بات ہوگی اور 50 سال پرانی بات. اس وقت انہوں نے ماسٹرز کیا اور یعنی یہ قریب کوئی 75 کی بات ہے. جی بالکل. میں 74 سے 76 11 نومبر 1964 میری پیدائش کا دن ہے. اب اگر 4 سال کے بعد ہی میں ہوں تو پانچویں جماعت 9 سال ہو گیا تو 73-74 کی یہ بات ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر زندگی کیسے چلتی رہی؟ تھا جو اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت اچھا شہر کا بہت اچھا سکول ہے پڑھائی کے لحاظ سے. ویسے تو سیکرڈ ہارٹ جو ایک مشنری سکول تھا انگلش میڈیم وہ تھا باقی کلاس کے لیے مراب جاگیردارہ ہے اور پڑھائی کے لحاظ سے اور ویلیوز کے لحاظ سے یہ سکول غزالی مڈل آج تک غزالی سکول سسٹم جو ہے وہ لاہور تک گوہر صدیقی صاحب کا یہ پھیلا ہوا تھا. اچھا یہ وہیں سے نکلا ہے جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کے جو وہ تھے. بالکل بالکل بالکل. اچھا اتنا شاندار میں یہ کہتا ہوں سکول سسٹم تھا یا جیسے دارال یہاں پہ اقرا یا اس طرح کا ایک جی بھی ہے کوئی. لیکن یہ آپ آج بھی جو ہے اگر آپ غزالی سکول سسٹم میں بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ انسانی سماجی اسلامی ویلیوز کا ہمیں بچہ پیدا ہوگا. بات ہے تو پھر انفلوئنسز ہے تو میں میڈل وہاں سے کی میں. اچھا یہ جو آپ کا غزالی سکول تھا یہ جو ابھی غزالی سکول سسٹم چل رہا ہے یہ انہی سے منسلک وہی ہے. اچھا گوہر صدیقی صاحب نے جماعت اسلامی میں پہلے وہ آدمی تھے جنہوں نے تعلیم کا سلسلہ تنظیمی سطح پر شروع کروایا کہ جیسے ہاسپٹلز بھی ہیں کہ خدمت کا ادارہ ہے کو سارے ہیں تو کو تعلیم کا جو ہے. اور یقین کریں آپ کہ میں آج بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو مڈل میں نے کی تھی آج کی یونیورسٹیوں پر بھی وہ بھاری کہ وہ ہمیں اتنے مثلا کچھ آیات
وہ یاد کروا دی انہوں نے، نماز یاد کروا دی، پھر ادب یاد کروا دیا، پھر ڈسپلن، پھر سننا، پھر بیٹھنا. تعلیم کا مقصد مجھے مڈل سکول سے آئے کہ تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ پنپنا وہاں سے شروع ہوئی؟ جی، یعنی کہ تعلیمی لحاظ سے. تعلیمی لحاظ سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے گھر سے بھی میری بات تھے محرومیاں جو شروع میں ملی، کہ اکیلا پن میں رہا، اور ساتھ میں مجھے یعنی ماں باپ کی طرف سے کچھ جو ان کی تکلیفوں کا احساس، یعنی میں بیان میرے پر لفظ نہیں ہوتے تھے، لیکن مجھے لگتا تھا کہ کچھ اداس کرنے والا ہے صورت. وہ محسوس ہوتی تھی ساری چیزیں. اچھا، غزالی سے نکلے؟ میں اسلامی ہائی اسکول، ٹھیک ہے، اور میٹرک میں نے وہاں سے کی. اسلامی ہائی اسکول جھنگ سے. جی، اور وہاں بھی جو ٹیچر تھے وہ بھی بڑے کائنڈ تھے. وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، سلطان صاحب ان کے امیر تھے، بڑے نفیس، بڑے کائنڈ، اللہ کے ولی. اور وہاں پہ شاباش اتنی ملتی تھی. مثال کے طور پہ میں نے اردو کا ایک مضمون لکھا، اب دلچسپی دیکھیں میں، کیونکہ بچپن سے میں کہانیاں پڑھ رہا تھا، واقعی مجھے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ٹارزن کی اور اس طرح کی کہانیاں لا کے دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی. یہ وہ نا ان کی کیفیت آج تک مجھے، جیسے آپ کوئی چیز کسی خوشبو کی کیفیت ہے، ویسے کسی خواب کی کیفیت ہے، وہ کتابیں مجھے اپنا ماحول اس طرح کی کیفیت مجھے آج تک یاد ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے لفظوں کا ذائقہ زبان پر آج بھی محسوس ہوتا ہے. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں آپ، اس کو فزیکلی یوں کہہ رہے ہیں. ہاں، اور آپ تو کچھ گونج ہے، ہاں، ان سی ہے، بعض گز سی ہے اس کی. اور آپ ابھی بھی سوچتے ہیں تو اسی ماحول اور اسی تخیل میں چلے جاتے ہیں عمر و عیار کی کہانیوں کے. بالکل ساری. پھر میں نے ابن صفی پڑھا، اور میٹرک میں ڈائجسٹ پڑھتا، سب رنگ ڈائجسٹ، جاسوسی، سسپینس اور سیارہ، دوسرے جو اس طرح کے قومی ڈائجسٹ. یہ میں شاہ جی یہیں سے شروع کرتے ہیں آگے کہانی کو، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے. آج کل پاپولر فکشن کو ہمارے ہاں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. جو ہمارے استاد شعراء کرام ہیں یا استاد ادیب ہیں، وہ پاپولر فکشن کے لکھاریوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، اور نہ ہی اسے ادب کا حصہ گردانتے ہیں. وہ اس کا انکار کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ کا خاصا مطالعہ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا سب رنگ ڈائجسٹ ہے، جاسوسی اور سسپینس اور دیگر چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو تبازاد ہوتی تھی اور بچوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کردار میں یا تخلیق میں کچھ بہتر اپنا اثر ڈالتی ہیں یا حصہ ڈالتی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے کہ کیا پاپولر ادب جو ہے، جو لوگوں کو پسند آتا ہے، جو لوگوں کو جو ذہن سازی کر، کیا وہ ٹریش ہے؟ اور جو وہ لٹریچر جسے کوئی نہیں پڑھتا، کیا وہ بہت کوئی معیار اہمیت کا حامل ہے؟ آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو شاعر، ادیب، ناول نگار بنتے ہوئے دیکھا جو ہے ہی نہیں. انہوں نے بس ایک کوئی ٹریش لکھا ہے، کھٹیا سا ناول لکھا ہے، دفتری اپنی کتابیں اٹھا کے، کوئی فائلیں دفتر کا، کوئی خواہ مخواہ کے خبر واقعات، صحافتی واقعات اٹھا کے کر کے انہوں نے کہا دیا یہ بڑا مشکل سا نام رکھا ہے. 4-5 ادیبوں سے انہوں نے رائے لی ہے اور وہ ناول نگار بن گئے. اور وہ خود انہوں نے پھر کوئی یوبی ایل ایوارڈ سے لے کے دائیں بائیں جتنے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی مل جائے، مہر بھی لگ جائے اور وہ ادیب بن جائے. جبکہ میں آج بھی کسی بڑے آپ ادیب سے، کسی اسکالر یا کسی اس آدمی سے پوچھیں جو ادب کا رسی ہے، جو ادب پڑھتا ہے اپنی چاشنی کے لیے، وہ آپ کو بتائے گا میں نے سسپینس ڈائجسٹ پڑھا ہے، سب رنگ ڈائجسٹ پڑھا ہے. سلطان ڈائجسٹ کی اتنی خدمات ہیں، بے شک ادبی خدمات. ان پہ ابن صفی پڑھا ہوگا، جو بندہ زمانے کے حالات اور زمانے کی سمجھتا ہے. اچھا، ابن صفی کی آپ نے بات کی، ابن صفی کو آج پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ اس زمانے کا لکھا رہی ہے. دیکھ لیں وہ جو اس نے سائنسی لکھتے اس وقت لکھی تھیں اور جن گیجٹس کا ذکر کیا تھا، وہ آج ہے نا، وہ اس زمانے میں تو تھی ہی نہیں. اور علماء میں فکشن لگتی تھی، آج حقیقت ہو گئی. آج حقیقت ہے. اور یہ عظیم رائٹر ہوتے ہیں. اس کی بجائے آپ میں کیا وہ اس زمانے میں کہہ رہا ہے کہ گھڑی سے بات ہو رہی ہے اور گھڑی سے میسج جا رہا ہے،
اور وہ اس وقت یہ تصور کیا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ 50 سال پہلے کا نہیں وہ بات کر رہا ہے جو ہے ہم تو پڑھے ہیں نا سیمسنگ کارٹون کے پیچھے، بالکل ہاں تو بھائی پیچھے کوئی ان کا بھی ادیب ہے، بالکل ظاہر آ رہا ہے کہ کون دے یہ چل کے کیا کرے گا۔ اب اس کے بجائے آپ وہ چلے جائیں اکیڈمی آف لیٹرز میں، وہاں خود وہ ناول نگار بن گئے، وہ کلارکی جو ہے وہاں کے بیٹھے بیٹھے، ہاں نا، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کو لوگ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ ہماری کتاب چھاپیں گے۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ڈاکٹر کے کلینک پر جو آفس بوائے یا ان کے اکاؤنٹنٹ یا کلرکس ہوتے ہیں وہ بھی کویکس بن جاتے ہیں، ہاں جا کے اپنی پھر ہاں وہ آفٹر آورز انہوں نے اپنی بھی دکان بنائی ہوتی محلے کے اندر۔ صحیح، تو آگے چلتے ہیں جی اسلامیہ اسکول سے آگے۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ ایک مضمون مجھے لکھنے ہے، سب کو کہا جی کہ سگریٹ نوشی پہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، اب میرا نا جی بچپن میں کہیں جب میں نے آپ کو بتایا کہ میں بیمار پڑ گیا تھا، لبلبا وہاں پہ متاثر ہوا، اور اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لبلبا متاثر ہوا، ٹائیفائڈ ہوا جی ہو، میں فزیکلی ویک ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر میں مارشل آرٹ کی طرف بھی آیا، وہ ایک دوسرا ٹریک ہے زندگی کا۔ تو اس میں نے جو ہے مجھے میری یادداشت جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے کہ میں حفظ کروں چیزوں کو، رٹا نہیں لگتا۔ اب میکنزم یہ کہ پھر میں چیزیں تخلیق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا دوسرا جو سسٹم تھا، رب نے ہمارے آنکھیں جسم ہر چیز میں ایک دوسرا سسٹم رکھا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بلائنڈ ہے تو اس کی اتنی سماعت اتنی تیز ہو، اس سے شاوس کے ہاتھوں کی پوروں کے اندر اس کی آنکھیں سے شیر بھی ہے۔ تو وہ میں نے خود بنایا، کچھ کہیں سے میں نے پڑھ لیا تھا اس وقت بھی کہ ایک جو مضمون ہے اس کا تمہید ہوتی ہے۔ یہ میں 9th 10th میں مجھے کسی سینئر کتاب میں نے پڑھا، تو پی اے کی گرامر یا ایف اے، اور اس کے بعد نفس مضمون ہوتا ہے تاریخ اختتام۔ تو میں نے وہ بنا کے نا اسی طرح، اور میں نے وہ حوالے دے دیے انگریزوں کے، نام بھی اپنے فرضی لگا دی، یہ بھی سارا کر دیا۔ تو جب پیپر آیا تو سب سے زیادہ مجھے نمبر ملے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ مضمون میں تھے۔ تو ٹیچر نے انہوں نے کیا کیا کہ سب کو دکھایا کہ یہ مضمون ہوتا ہے، یہ دیکھیں کتنی ترتیب سے یہ فرت نے یہ مضمون لکھا ہے۔ میرے تو یعنی سمجھے کہ خوشی کے ٹھکانے کوئی نہیں تھا۔ تو میں لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس نے تخلیق کیا ہے، یہ رٹا ہوا مضمون، یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ نقل مار کے یہ سے یا پلاسے سے یاد بھی، اور انہوں نے یہ مجھے بالکل نہیں کہا کہ تو نے گھڑا کیوں ہے، من گھڑت کیوں لکھا ہے۔ انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ اس نے یہاں اس کا مطلب اس کو کنسپٹ کلیئر تھا، اور باقی اس نے بنا لیا، مضمون ایسے ہی بنتے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو وہ مجھے مارل اس طرح کا سکول ملا۔ پھر جب میں کالج میں آیا، وہاں مجھے شوق تھا سائیکالوجی پڑھنے کا۔ وہ پھر پتہ چلا کہ میرے چچا تھے شبیر شاہ صاحب، وہ فلسفی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، ایم اے کیا ہوا تھا۔ تو تستر یہی دیا جاتا ہے آج تک کہ فلسفہ پڑھنے والا جو ہے وہ اب نارمل ہوتا ہے، پاگل۔ پھر نفسیات والے کو بھی یہی کہنا شروع کر دیا گیا۔ یہ لوگ جس چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں، انسان جو سوچنے والے بندے سے پتہ نہیں کیوں معاشرے ڈرتا ہے، تجزیہ کرنے والوں سے۔ اچھا، آپ اب ایک ماہر نفسیات ہیں، اور ماہر نفسیات کے ساتھ ساتھ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ بھی ہیں نفسیات میں۔ ایک سوال چلتا چلتا ساتھ میں ناظرین کے لیے بھی اور اپنی کریوسٹی کو اور جستجو کو دور کرنے کے لیے، کہ جو ماہر نفسیات ہوتا ہے عمومی طور پر، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی یہی ہے اور یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نفسیاتی عیب کا پہلو ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ اس طرح بن جاتے ہیں کہ وہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس ساتھ میں بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ پرابلم ہے۔ کئی وہ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں کسی کو بولتے ہوئے چلتے ہوئے، تو ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے میں یہ مسئلہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ناپختگی کی علامت ہے۔ اچھا، کبھی میچور سائیکالوجسٹ اس طرح کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسے کہتے ہیں سٹگما، جب ہم کسی پر کوئی سٹگما کوئی لگاتے ہیں تو اس پہ اثرات اس کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اگر نہیں بھی تو وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب 9 4 5 10 بندوں لوگ اسے کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت خطرناک ہے، اور یہ کوئی میچور سائیکالوجسٹ جو ہے یا اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی کبھی بھی نہیں کہے۔ کیونکہ آپ کو میں لطف کی بات بتاؤں کہ اس میں جو اگر پیشنٹ کوئی آتا ہے، کوئی مریض آتا ہے جو نفسیاتی امراض کا، اس سے پیشنٹ نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے یہ ہمارا کلائنٹ
وہ کوئی چیز خریدنے آیا ہے، کوئی آئے کم سے اپنی وہ کنسلٹینسی لے آیا ہے، اس سے مریض کہنے سے مراد ہے اس سے پہلے آپ بتا دیں کہ آپ پاگل ہیں، مریض ہیں، نفسیاتی مریض نہیں. پہلے ڈیسائیڈ پھر اس کا علاج ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیزیں نارمل. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بہت ساری جو میری فائنڈنگ ہے کہ بہت سارے نفسیاتی مسائل نارمیلٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ نارمل آدمی ہے. آپ کو اگر غصہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے آپ اب نارمل ہے. ماں کوئی پرابلم ہے. آپ کو خوف نہ ہو تو آپ اپنا دفاع کیسے کریں؟ ہاں جب کوئی بھی چیز اعتدال سے بڑھے، کہ کوئی بھی ہارمونل کوئی ایفیکٹ ہے، کوئی سکریشنز ہیں جسمانی، اعتدال سے بڑھنے کا نام اب نارمیلٹی ہے. یہ ساری چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے طور پر دی ہیں یہ رہتی ہیں. کبھی ڈر جانا، کبھی اچھا مثال ہے میں بچپن میں اگر بلندی سے گرا ہوں تو میرے اندر وہ خوف کا پیدا ہونا بھی کوئی اب نارمیلٹی نہیں. جنہوں کھالے چگوتے آئے ہوں ہاں وہ تو ڈرے گا پانی سے، ڈرتا. اچھا ہاں اس کو ریئلائز کرا کے اس کو ان واقعات سے دوبارہ سیفلی گزار کے پھر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اب ساری زندگی ڈرنے کا کام نہیں ہے، میں ڈر گیا جو وہ بس ٹھیک اس کو نکال. یہ کوئی بہت بڑی وہ بات ہے. اور ہم ہر بندہ کوئی نہ کوئی، اور خاص طور پہ آرٹسٹ جو ہے وہ مختلف نہیں ہوگا. اس کے محسوسات، اس کی سوچنے کا انداز تو مختلف ہوا، تو اس کا مطلب ہے اب وہ جو سوسائٹی ہے نارمل جہاں جا رہی ہے اب وہ نہیں ہے اس طرح سوچ رہا، اس کو چیزیں اور زیادہ شدت سے لگ رہی. بالکل ایسے ہی. تو اب میں تو ان کو ابو نارمل کہتا، جو سائیکالوجی کی ٹرم ہے وہ نارمل سے بھی اوپر کے نارمل ہے. جو عام آدمی نارمل ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تخلیق کا اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جی کہ وہ اب نارمل نہیں ہوتے، اصل میں وہ نارمل سے بھی اوپر ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے لوگوں میں تلاش کرتا رہتا ہے. اگر مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ چلے کہ ہمارے دوستوں میں ہمارے کیمرے کے پیچھے جو کھڑے ہیں آپ ہیں میں ہیں کوئی ہے، تو ان میں کوئی چیز وہ بار بار کوئی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں کسی یا کوئی اور کوئی ان ہے، تو میں اس کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھوں گا کہ یہ کوئی تضحیک آمیز بات ہے، اس پہ کوئی مذاق بنانا چاہیے یا یہ کوئی وہ شروع ہو گیا. نہیں، یہ انسان ایسے ہی ہے جیسے آپ کو زکام ہو گیا، لیکن زکام 3 دن کے لیے کوئی عادت آپ کے ساتھ چل پڑی اور ٹھیک ہو جاتی. اچھا جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میل فیمیل طالب علم ہیں نفسیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد آج کل چونکہ ضرورت معاشرے کے اندر بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے کے اندر گرفتار ہے، وہ ذاتی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے. تو آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یا تو تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں ان میں یہ پرابلم زیادہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ فوراً سے لیبل لگا دیتے ہیں بندے کے اوپر اور اسے بربلا کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ اتھینٹیکیشن سرٹیفکیشن کے بغیر تو کوئی نفسیاتی علاج نہیں کر سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیر بن جاتے ہیں، کیا موٹیویشنل اسپیکر پہلے بنتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی اتنے ہم تو پیر ہیں خاندانی، تو ہے ہمارے بڑے مرید ہیں، ہمارے بطارات ہیں. گیلانی خاندان نے کی جو علمی اور تبلیغی جو خدمات ہیں وہ تاریخ ہے. لیکن میں نے تو اتنا میں بھاگا ہوں اس پیر بننے سے کہ میں نے کہا یار کیوں، میں ہوں، میں گناہ گار سا آدمی ہوں، میں شاعر ہوں، مجھے شاعر ہونا اچھا لگتا، پیر ہونا نہیں اچھا لگتا. ٹھیک ہے. لوگ آپ کو دوڑ کے بناتے ہیں پیر، زبردستی آپ کو پیر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہے. اچھا اس پہ بڑا ایک زبردست سوال ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کہانی کا سلسلہ ہم نے بیچ میں منقطع کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ تسلسل قائم رہے. نفسیات پہ ہم بعد میں آتے ہیں. جی تو ایف اے میں نے نفسیات اور فلسفہ بھی رکھ لیا کیونکہ بتایا گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے یہ ان کے سسٹر جیسے ہوتا ہے نا، سسٹر سبجیکٹس. پھر میں اور فزیکل ایجوکیشن، کھیل کے میدان کودنا. اچھا ان دنوں کالجوں میں نے ڈراموں میں کام کیا، مجھے ملا بڑا ٹیچرز نے، حسن محمود صاحب نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا کہ ٹیک بلیز میٹر سے یہ کالج پہ ہوتے ہیں ڈیبیٹس میں حصہ لیا، کھل گیا میں ایسے. ویسے اسکول میں بھی ایسے ہی تھا، یعنی پرائمری اسکول سے لے کے ہائی اسکول تک، غزالی اسکول میں بھی کوئی میں قوالی کولی کا آگے کرتا تھا کوئی اپنا آئٹم. تو اسکول میں پھر ایکسرسائزز ساتھ شامل فزیکل بھی ہو گئی. اور پھر ہائی اسکول میں، کالج میں پھر مجھے بہت مواقع ملے گورنمنٹ کالج جنگ میں. پھر میں بی اے میں جو ہے وہ اب
فزیکل ایجوکیشن تو میں وابستہ ہو گیا، فزیکل جو ہمارا ہوتا تھا، میں ٹیچر شفیق صاحب کے نواز صاحب، وہ تو اس میں سپورٹ سے منسلک ہو گیا، اور آگے سبجیکٹ یہ نہیں تھا، پھر میں نے سائیکالوجی اور فلاسفی دونوں رکھے، بلکہ میں اردو رکھا ایڈوانس، تو میرے ٹیچر فلاسفی والے فیاض عبید شاہ صاحب کلاس سے مجھے اٹھا کے لے گئے کہ تم نے فلسفہ پڑھا، کہاں سے مجھے پکڑا کہ چلو تو رو فرض کہتے تجھے نہیں پتا یہ تیرے لیے یہ سبجیکٹ ہے، اردو تو پڑھ لے، تو میں نے کہا سر انہوں نے اتنا احسان کیا میرے، اور میں آج بھی یا کیا بات۔ پھر ماسٹرز میں میں نے جنگ سے سائیکالوجی کیا ایم نصیب کے پنجاب یونیورسٹی میں، ایم فلسفے میں آنے، پھر میں یہاں سے چلا گیا 10 سال کی ریلیکسیشن لی اسلامی، پہلے ریلوے روڈ سے ہم نے انگریزی میں داخل دیا، ٹیوشنیں پڑھی، شیکسپیئر پڑھا، ٹیوشنیں پڑھ کے رو کے مختلف ٹیچروں سے پڑھا۔ پھر یہ جو پی ایچ ڈی ہے اس کا مجھے اب میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، میں نے رج کے فلسفہ پڑھا شوق سے، بچے نہیں پڑھتے، کوئی نہیں پڑھا، میرے ٹیچرز نے مجھے کہا کہ یہ 35-36 سال کے عرصے میں پہلا فلسفر اسٹوڈنٹ آیا ہمارے، عبد الخالق صاحب کے ہمارے اندر اپنی پان، ہم بھی باقی ٹیچرز بھی پیار کرتے ہیں، بہت شفیق ہیں، ساجد علی صاحب اور سار صاحب، باقی کچھ فوت ہو گئے ہیں، گل صاحب دوستوں کی طرح استاد ہیں، میڈم نے زیادہ محبت رہتی، تو انہوں نے کہا اچھا میں نے پیپر نہیں دی، پھر میں نے کہا ڈگری کیا کروں گا میں فرانسی کی، میں نے تو اصل تو یہ علم سے، پھر میں ایم اے انگریزی میں نے اتنے شوق سے پڑھا، میں نے کہا پیپر کیا جاؤں، تو میں کو یاد کرنے کے لیے تھوڑی کہ پیپر ڈگری ہے، لیکن پھر مجھے یہ تھا کہ نہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری لوں گا، لیکن اس وقت لوں گا جب میں نوکریوں والا نہیں رہوں گا، صحیح ہے کہ کوئی یہ نہ مجھے کہا کہ نوکری کے لیے ڈگری لے، میں اپنے علم کے لیے، اور سومی بھائی آپ کو یقیناً خوشی ہوگی، آپ کے سننے والوں کو خوشی ہوگی کہ میں نے 6 مضامین میں پی ایچ ڈی کی ہے ایک ڈگری میں، ماشاءاللہ، اور ہے وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ، چھوٹا سا مختصر میرا کوئی 100-150 صفحے کا ہے وہ تھیسس، لیکن اس میں جو ہے وہ میں نے بتایا ہی ہے کہ ایک تو ڈپریشن کا علاج اینٹی ڈپریشن جو ہے ٹیبلیٹس گولیاں نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن جو نفسیاتی علاج ہے وہ گولیوں سے کیسے ہو سکتا، وہ اس نفسیاتی گرہ کو کھولنے اور اس چیز کو دور کرنے، میں سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، بیماری بھی نہیں کہنا چاہتا، اس سے نکلنے کا نام ہے ماحول، اس الجھن سے نکلنے کا۔ ہاں گولیوں سے تو آپ سن ہوتے جائیں، سن کرنے والی گولیاں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں، جو سائیکو کیا کہتے ہیں سائیکیٹری جسے سائیکالوجی جو ہے وہ ہے جو ہے دماغ کے یا کلینکل سائیکالوجی ہے نہیں دلاتی، تو وہ میں نے اس میں ان کی نفی کی ہے اپنے تھیسس میں، اور اس کی بجائے میں نے جو عقیدہ اور ایمان اور فیت ہے اس کو بہت بڑا علاج قرار دیا ہے، ثابت کیا ہے میں نے اس میں اپنی تحریر۔ اس پہ تو سوشل میڈیا پہ کافی لیتے ہوئی آپ نے پوسٹ لگائی تھی اس پہ، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا تھا، وہ پوسٹ میں نے بھی پڑھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں خدا کے متعلق اور جو ہماری عبادات ہیں، اگر ہم ان پہ پورا اترنا شروع ہو جائیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مذہب سے دور کرانے کی کوئی آج کا یہ سرمایہ دارہ نظام جو ہے، کیونکہ یہ پیسے مرکوز ارتکاز اور اقتدار دونوں چیزوں کو، پیسہ طاقت اور اقتدار و اختیار، یہ اس کو محدود اپنے تک رکھ کے انسانوں پر قبضہ کر کے مسلط ہو کے ان کے حقوق غصب کر کے حاکمیت کرنا چاہتے، ارتکاز زر اور ارتکاز اقتدار، اختیار، جب کہ مذہب ہمیں کہتا ہے کہ جو اصل اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ قادر مطلق کا ہے، بے شک، اور وہ ذمہ دار بناتا ہے انسان کو، کہ آپ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی دوسرے کے اختیار و اقتدار کو اپنے طرف کھینچ کے نہیں لے جانا، کسی کا پیسہ اڑا کے اپنی جگہ پہ اب یہ ساری کمپنیاں مر جائیں، میری کمپنی اوپر چلی جائے، تو یہ مذہب کے انہوں نے اتنا خوفناک کام کیا کہ سوشلزم اور اسلام کے اندر یا کرسچینٹی کے اندر، بہندیزم، باقی مذاہب کے اندر جو غریم کے ساتھ اس کا احساس ہے غربت کا، اور اس کو غربت سے نکالنے کی جو احکام ہے، جو قاعدہ اور کلیہ ہے، جو اصول ہے، یہ کہیں یہ اس کی آپس میں الائنمنٹ ہے سوشلزم سے، لیکن انہوں نے سوشلسٹوں کے ذہن میں ڈال دیا مذہب کے خلاف نفرت ہو، یہ تو اللہ کو مانتا ہے، یہ تو سوشلسٹ ہو ہی نہیں سکتے،
اور مذہبیوں کے ذہن میں ڈال دیا یہ کافر ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا. اچھا یعنی کہ اب جو کیپٹلزم ہے یا کیپٹلزم کے جو پیروکار ہیں انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ جو سوشلزم اور اسلام کی میوچل ویلیوز تھیں ان دونوں کو الگ الگ کر دیا. بہت آپ نے زیادہ خوبصورت اور آرٹیکولیٹ انداز میں بتا دیا کہ جو میوچل ویلیوز تھیں ان کو گڑبڑ کر دی. اور سوشلسٹ کے ذہن میں یہ ایک اس کی ڈیفینیشن بنا دی، ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ جو سوشلسٹ ہوتے ہیں وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے یا مذہب کے انکاری ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو دین کے یا مذہب کسی بھی مذہب کے پیروکار تھے ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کسی طرح سے کچھ واقعات سے نیریٹو بلڈ کر کے کتابوں سے یا تحریروں سے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خدا کے انکاری ہیں اور مذہب بیزار ہیں، اور اب دونوں آپس میں ان کی ریولری ہے. وہ ہے نا، اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ سرمایہ دار. ہاں فائدہ یہ ان کی ٹیکنیک ہے. انہوں نے شیعہ سنی کے درمیان بھی، انہوں نے عیسائی مسلمان کے درمیان بھی، انہوں نے ہندو مسلم کے درمیان بھی، انہوں نے بلیور اور نان بلیور اتنی پولرائزیشن کی ہے، تقسیم در تقسیم کا عمل کر کے کمزور کر کے اپنا استحصال جو ہے اس کو دن بدن طاقت رکھی. ڈیبیٹس شروع کروا دی ہیں. جی وہ آپ آپس کو میں. بند کرتے ہیں، ایک ایکو چیمبر بنا دیتے ہیں جہاں پہ آپ ایک دوسرے کو مارتے ادھیڑتے رہتے ہیں اور اس سے باہر نکل کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. وہ ایک بندر اور بلیوں والی کہانی ہم نے بچپن میں سنی تھی اور پڑھی بھی تھی کہ بلیوں کو کہیں سے ایک روٹی ملتی ہے تو وہ اس کا انصاف کروانے کے لیے کہ ہم برابر حصہ ملے وہ بندر کے پاس لے جاتے ہیں، اور بندر جو ہے وہ ایک کھا کے ایک ٹکڑا کھا کے برابر کرتا ہے، کبھی ادھر وہ پلڑا جھک جاتا ہے کبھی ادھر، اور آخر پہ جب وہ تھوڑا سا بچتا ہے تو وہ لے کے اسے درخت پہ چڑھ جاتا ہے. اس میں صرف تھوڑا سا جو میری طرف سے اضافہ ہے جی. یہ ہے کہ وہ بندر ان کہانی میں ہوگا یا نظام کے اندر وہ بھیڑیا ہے اور جو بتا یہی رہا ہے کہ انصاف کر رہا ہوں میں، اور وہ ادھیڑ رہا ہے، کھا بھی نہیں رہا، سب کچھ سب کا حصہ ادھیڑ رہا ہے اور نکل رہا ہے. اچھا شاہ صاحب بڑی ایک کریٹیکل پوائنٹ آف ویو پہ ہم پہنچے ہیں اس وقت. آپ نے جو بات کی اس وقت کیپٹلزم کی، سوشلزم کی اور دین کی، وہ اسلام ہے، کرسچینٹی ہے یا دیگر مذاہب ہے، ان کی آپس میں تفریق اور ان کے آپس میں رائولری کے اوپر ہم پہنچے ہیں. آپ نے بھیڑیے کی بات کی. دنیا میں اس وقت جو چلنے والے مسائل ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوئے جتنی بھی طاقتیں ہیں اگر وہ چاہیں تو کیا وہ مسائل آج حل نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ انہی کے تو پیدا کردہ ہے. یہ مسائل جو ہے یہ آپ کے میرے پیدا کردہ نہیں. ہمیں دوسرے ایک دیکھیں، آپ ہمیشہ آپ کے سننے میں آ رہے یار اسی میں حاصل قوم کراؤٹ یار اسی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس واسطے حکمران بھی نہیں ٹھیک ہے. اللہ نے فرما دیتا سے یار اسی خود پہلے ٹھیک کریے نا خود نو. وہ بھائی ہمیں تو خود کو ٹھیک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں دے رہا ہے. ایک آدمی کوئی کسی ایک محکمے میں دیانت دار ہو تو مجھے وہاں ٹک کے دکھاوے. نہیں ٹک سکتا. سارے اس کو نا چبا جائیں گے اس گرد بیٹھے ہوئے، کوئی یہ رشوت نہیں لیتا، یہ بددیانتی نہیں کرتا، یہ سفارش نہیں مانتا. تو آپ بتائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹم کے اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے یا طاقت ہم کہہ لیتے ہیں، شخص نہیں کہتے، وہ جو طاقت ہے اوپر بیٹھی ہوئی اس کرسی کی یا وہ پاور ہے، وہ اگر کچھ بھی کرتی ہے، وہ کرپٹ ہے، تو نیچے والا سارا سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کرپشن کو سپورٹ کرے گا اور اس میں کوئی بھی دیانتدار بندہ نہیں ٹکے گا. اچھا یہ بھی تھوڑا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں. جی پلیز. ایک فرد نہیں ہے، یہ نظام ہم سسٹم کہہ لیتے ہیں. سسٹم کہہ رہا ہوں. سسٹم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا سسٹم ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ سسٹم ہے، یہاں کی سینٹ سسٹم ہے یا سیاست والے جو حکمراں وہ نہیں یہاں کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں. اور یہی سمجھتے ہیں. ہاں بالکل. سسٹم وہ ہے جو بینکس لاگو کرتے. سسٹم سود کا نظام. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جن کو پاکستان کے لوگ یا ہم سمجھتے ہیں سسٹم کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے یا دیگر تمام سسٹم جسے ہم سیاسی نظام بھی کہتے ہیں، یہ جس نظام کی یہ محتاج ہیں اصل میں وہ نظام. جی حکومتی نظام اور سیاسی نظام یہ تو ایسے یعنی وہ بائی پروڈکٹس ہیں نا. ان کے اوپر یہ دونوں نظام کس نظام کے تحت چلتے ہیں؟ وہ کیپٹلزم. ان کو آپریٹ کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کیپٹلزم. وہ ایک نہیں ہے، وہ خاندان ہے 100 کے قریب، سب ان کو جانتے ہیں. آخر جن کی دولت کا شمار نہیں ہے، ان کے اختیارات کا شمار نہیں ہے، جن کے پاس جو الٹرا ڈیپ سٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں
ان کے پاس کونسلز، ان کی ڈیپ کونسلز ہیں ان کے پاس، جو پوری دنیا میں ہر جگہ پر جہاں جہاں کوئی انفلوئنس ممکن ہے تو ان کے کارندے انہوں نے بٹھا دیے آتے. بینکس ان کے آپریٹرز ہیں. یہ بینک جو ہے جو اسلامک آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو کنونشنل بینک ہے، یہ سارے وہ ان کی طرف سے ہیں. یہ کرنسی کا اتار چڑھاؤ ان کے کنٹرول میں ہے. یہ جنگیں جو کرواتے ہیں اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، پورے کے پورے ملک برباد کر کے رکھ لیتے ہیں اپنا دل. ہم نے اب بنایا اسلحہ تو خریدے، بنایا تو بیچیں، لیکن اپنی انڈسٹری. اور یہ ڈرگز سے جتنا سب سے زیادہ کمائی جو کرتے ہیں، جو سونے کے ریٹ طے کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، جو یہ بھی طے کرتے ہیں کہ امریکہ میں کس کی حکومت آئے. اچھا یہ شاہ صاحب ایک بڑی آخری جملہ میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کیے تھے، امریکہ. او بھائی وہ بھی تو دیکھو، جو امریکہ جس کا دل کرتا ہے وہ ایک جہانگیر کو ثبوت بنا کے کلنٹن کو وہ اٹھا کے پھینک دیتے. بالکل ایسے ہی. جن کا دل کرتا ہے وہ جب دل کرتا ہے پریزیڈنٹ امریکہ کا بدل دیتی. جنہوں نے امریکہ کا جو نیشنل بینک ہے وہ ان کو اس کا بینک نہیں رہنے دیا. وہ امریکہ کے پاس کوئی اس طرح اسٹیٹ بینک جیسے اب ہمارا نہیں رہا، امریکہ کے پاس پہلے سے اس کا نہیں رہا، وہ جن کے ہاتھوں میں. یہ جو ہم سرمایہ دارانہ نظام کی ایک بات کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ نظام ایسا ہے کہ یہ حکومتیں تبدیل کروا دیتا ہے، وزیر اعظم تبدیل کروا دیتا ہے، صدور کی وہ تختے پلٹ دیتا ہے، اور یہ سارا نظام ملکوں کا ان کے ہاتھ میں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ اس شخص کی غلطی ہوتی ہے اور اس پہ قدغن لگتی ہے اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. ویسے آپ نے وہ کلنٹن کے جہانگیر کی بات کی اور اس کو اسی کی بنیاد پہ کھینچ لیا گیا. ایک تھوڑے سے کوئی اور میں کہنا نہیں آتا تھا آگے وجہ طاقت والے نہیں تاکہ اس کو مروا دی چاہیں، جس کو چاہیں وہ مطلب کہ صدر کتنے مرے. ہاں بالکل ایسے ہی، 2-3 تو میرے خیال میں. بالکل ایسے ہی. اور اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک مثال میں نے پڑھی تھی کہ اگر آپ کے گھر سے زمین کھودنے پہ سونا نکل آتا ہے تو وہ حکومت کا ہے، لیکن اگر وہاں سے اسلحہ نکل آتا ہے تو پھر وہ آپ کا ہی. اتنی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ ہم پاکستان میں بتائیں کہ اپنی مرضی سے کچھ سونا کبھی بھی کہا سکے ہوں، کمپنیوں کے محتاج رہتے ہیں، غیر ملکی سینکشنز کی ذات میں آنے ہیں. یہ کہ ہم اٹھ کے کہہ دینا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو ایک شاعر ہوں اور میں نظریاتی شاعر ہوں. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ یار یہ جو جمہوریت اور مارشل لا کا ڈرامہ ہے یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیا ہو گیا ہے. کہ کون سی جمہوریت؟ یہ جو جمہوریت آتی ہے جمہوریت ہوتی ہے. اور کئی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ماشاء اللہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مشرف کے دور میں اتنا ڈاگر تھا، یہ تھا، پیدا ہوا فلاں ہو سہرے نہیں، انہوں نے یہ غلطی کی. بھائی اسی طرح جمہوریت ہے، کوئی فرق کوئی نظر آیا ہو؟ کوئی فرق نہیں ہے. جب یہ اگر لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو یہاں پہ ہوا تھا پتہ نہیں جگہ جگہ ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو جمہوری لیڈرز نہیں کی. وہ ایک کفن چور کی کہانی بڑی مشہور ہے. وہ کفن چور تھا تو مرنے لگا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. تو اس نے کہا میں نے ساری عمر لاشوں کے کفن کھینچے ہیں، تو تم کیا کرو گے ایسا کام کہ لوگ مجھے دعائیں دیں گے اور مجھے ٹھیک کہیں گے. اس نے کہا بس آپ نہیں ہوگے لیکن لوگ ایسا کریں گے. اس نے کفن چرانے شروع کیے. وہ صرف کفن کھینچتا تھا، یہ کیا کرتا تھا لاش کو گھسیٹ کے باہر ننگا پھینک دیتا تھا. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے لاش کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا، وہ برابر دوبارہ قبر ٹھیک کر کے جاتا تھا، اور یہ بندہ لاش کی بھی بے حرمتی کرتا ہے، اس سے بہتر تو اس کا باپ تھا. تو ہم بھی میرا خیال ہے ویسے ہی کرتے ہیں. حال گزرے وہ کہتے ہیں یار وہ بہتر تھا، اور جو موجود ہے یہ فارغ ہے. تو آج تک پاکستان میں جس طرح کوئی جمہوری حکومت جو ہے وہ کام ہی نہیں شاید کوئی کال کہتے ہیں تو مجھے یاد 5 سال مکمل کسی نے کیے. تو یہ کیا میکنزم وہ یہ تو ہے نا، جب جو ہم تقسیم کے بعد سے ہمارے اندر انویسٹ جو ہے اس کو کر دیا گیا، سسٹم بنا دیا. اسی طرح کے ان کا اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے کیا لیڈرز ڈاکٹر صاحب بے نظیر صاحبہ کو مارا نہیں، بالکل مارے گے، ضیاء بالکل، اور ہمارے کی جنرل فوجی مارے نہیں ہے. بالکل ایسے ہی.
جن کا ہم بول نہیں سکتے عالمی سطح پر بھی بہت سارے لوگ ہیں. ہے نا. عالمی سطح پر کیا بول رہے سارا یہ ابھی شام میں کیا ہوا تیل کی جنگ ہے کوئی اور جب ساحل کی جنگ. وسائل کی جنگ ہے. یہ عراق میں کیا ہوا ساری تیل کی لڑائی ہے. یہ کیمیکل ویپن ہے شہر برباد کر کے پھر کہہ دیا گیا کہ یہ سوری سوری وہ تو نہیں تھے. تو یہ وہ نظام اصل یہ ہے لوہو و شعور اس کا ہونا چاہیے. جو ہم لڑتے رہتے ہیں نا جی کہ یہ فلاں سیاستدان گندا فلاں سیاستدان گندا نواز شریف نے یہ کر لیا عمران خان یہ عراق اور شام کی آپ نے بات کی عراق کی شام کی افغانستان کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. دیگر بھی کئی ملک ایسے جو اسی زد میں آئے. یوکرین اس میں آیا اور نائجیریا کی لڑائی بھی اس میں شامل ہے. تو ایک وہ شعر ہے آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ وہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی دھار پہ. تو یہ کہہ کے اس کو کیا جاتا ہے کہ جی یہ ان کو الزام یہ لگایا جاتا ہے مقتول کو جو اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا کہ یہ جو خود گرا تھا خنجر کی دھار پہ. عراق پہ الزام لگا کہ اس کے پاس کیمیکل ویپن ہے. ایران کے اوپر بھی آئے روز اسی طرح کے الزامات لگ رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان کا سائنسدان جو ہے وہ مارا گیا. ان ساری جگہوں پہ تو نظر آتا ہے کہ کچھ وسائل ہیں اور کچھ طاقت کی جنگ ہے اور مضبوط کسی کو بھی نہیں ہونے دیا جا رہا. لائک جیسے ایک ہم کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک چودھری ہوتا ہے تو نیچے سے کوئی اوپر آ رہا ہو تو وہ اس کی پاور کو دبانے کے لیے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر کروا دیتا ہے. یا وہ ہوتے ہیں جو کن ٹوٹے ان کو بھیج کے کہتے ہیں کہ انہوں چار لا دے ستر مارو پتہ لگے. مطلب اس کو دبا کے رکھنا سپریس کر کے رکھنا. افغانستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی جنگ تھی؟ ایک کمپنی ہے یونوکول جو وہاں سے پائپ لائن بچھا کے پتہ نہیں کہاں سے کیا کچھ نکالنے کے چکر میں تھی. ابھی تک اب اس کو پڑھ لیجیے گا آپ کو میں کچھ بھی بتایا نا آپ سے لیکن چیزیں رہ جاتی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہیروئن کی کاشت وہ سب سے زیادہ رہے. آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی اب تو فلمیں وہ بنا لی انہوں نے کہ وہاں سے کتنا لوگوں نے وہ نکال کے لے گئے وہ سے کہ کاشت ہے وہ سارا. دوسرا اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس وقت. چائنا کو اس کی ضرورت ہے رشیا کو اس کی ضرورت ہے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. انڈیا جو ہے وہ گھس گیا اندر پاکستان چنی میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ افغانیوں کو ماں بہن تک پیش کرنے پہ انڈین حکومت جو ہے وہ تیار ہو چکی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو جائے. مارو جہاں پہ جن پاکستانیوں نے 25 سال اس کو پالا ہے پرورش کی ہے یار ان کو مارو برباد کر دو پاکستان. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ملک جن کا آپ نے ذکر کیا ہے رشیا ہے چائنا ہے پاکستان ہے اور انڈیا ہے ان کے لیے ایک جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے. یہ گیٹ بھی ہے. اقبال نے کیا کہا تھا صوبے کا اندر کابل میں تو دلی کا ہیرو جنو ایداب وہ ہے وہ مرکز. اچھا یہ کتاب سے تاریخی اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ طاقتیں کوئی آج سے تھوڑی ہیں. یہ وہی طاقتیں ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مطالب کہیں لے کے جا رہے تھے تو ان میں سے کسی یہودی یا عیسائی کسی راہب نے اور ان کے کسی بڑے نے کہا سینٹ نے کہ اس بچے کو آپ نہ دے جائے علاقے میں علاقے میں جائے پیسکار لکھی لیا دے گا یا مار دیا جائے گا. اور بتائیں وہ کون لوگ تھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ مہر والا بچہ کہاں ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا سرمایہ داروں. لیکن دوسری طرف تو ان چیزوں کو بالکل وہ دقیانوسی اور پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت پرانے خیالات ہیں جی اس طرح کا آج کل کچھ چل نہیں رہا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قابض قوتیں ہیں وہ اپنے بنیادی اقدار اور اپنے مذاہب سے بڑی سختی سے جڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں نہیں وہ نہیں قابض قوتیں آپ کا اشارہ یہودیوں کی طرح. میں یہ کہوں گا کہ یہودی تو خود جو مذہب ہے جو کا ابھی آپ دیکھیں گے اسرائیل کے لیے جتنے جلوس جو ہے خود فلسطین کے لیے یہودیوں نے نکالے ہیں. اسرائیل کے اندر جتنے ہوئے ہیں رائٹس وہ تو مسلمان ملکوں میں نہیں ہوئے. یہ ایکچولی ان کے ہاں ان کو بھی بیچاروں کو کر لیا گیا شکنجے میں لے لیا گیا ہے. سرمایہ دار یہودیوں نے سرمایہ دار مسلمانوں نے ایسا آپ یہ کہتے ہیں کہ
یہودیوں کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کا دست راست ہے. جی اور دست راست سے مراد یہ ہے کہ جو دیکھیں سرمایہ کا کوئی مذہب نہیں، سرمایہ کا کوئی ایمان نہیں ہے، سرمایہ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. سرمایہ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے خود اپنا بنا رہے کہ سرمایہ داری کو، کیپیٹلزم کو مذہب کے پیرلل کھڑا کر دیا گیا. یعنی یہ نہیں ایک مذہب ہے سرمایہ کا. دیکھیے وہ کہتے ہیں لیڈرشپ یہ ہے، اس کے قواعد و ضوابط یہ ہیں، اس کی نماز یہ ہے، اس کا اکٹھا کانفرنسز، اس کی عید پسار، اس کے تہوار ہیں. کون سے تہوار ہیں؟ ویلنٹائن ڈے. ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ یہ چیزیں آپ جناب پیسہ نکالیں ہیں، خریدیں فروختیں، محبت کا یہ وہ ڈراپا ریفرا. وہ انہوں نے مذہب کے پیرلر اس کو بنا لیا ہوا ہے. یہ وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جی کوئی لوگ کروڑوں میں مر جائیں، وبائیں پھیلو، دوائیاں، اس کے بعد دوائیاں بیچو، وبائیں بیچو، ویکسینیں بیچو، مار دو لوگوں کو، ایسی خوراکوں پہ لگاؤ اور پھر ایسی بیماریاں پیدا کرو. جو بوتلیں بیچو تو کینسر پیدا، پھر کینسر بیچو تو دوائیاں بیچو، دوائیاں بیچو تو پھر اموات بیچو، کفن بیچو. یہ تو وہ ہے، یہ سرمایہ داری ایک علیحدہ اس کا مذہب سے کوئی تھا، وہ اپنا مذہب ہے یہ ہو چکا ہو. اچھا، آپ نے ابھی بیماریوں کا ذکر کیا. ایلوپیتھک کے خلاف آپ بہت لکھتے رہتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں. بالکل. تو یہ جو بھی کووڈ کا پیچھے ایک پورا سیزن گزرا اور اس میں پوری دنیا نے فیس کیا، اور اس میں بہت کہا جا رہا تھا کہ یہ لیب ڈیولپ کوئی چیز تھی، کوئی ایسا وائرس تھا جسے لیب میں ڈیولپ کیا گیا اور وہاں اس کو وائرس کو پہنچایا گیا کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے مختلف حصوں میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بہت ساری کہانیاں تھیں لوگوں نے بتائی. سوری کچھ یوٹیوب پر امریکہ کے ڈاکٹروں نے کچھ ویڈیوز اپنی پوسٹ کی کہ جی ہم جو یہ اب سے ظلم کرایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو مروایا جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاتھوں سے. تو ان کی ویڈیوز غائب ہو، صبح وہ ڈاکٹر بھی غائب ہو، کچھ جو آتے رہے اور سوشل میڈیا کو روکتا. ایک تو یہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچولی سوشل چینج کے لیے یہ سارا کچھ اور بڑے آرگنائزڈ طریقے سے کیا گیا. یعنی یہ جو آپ کہنے لگے کہ وہ وائرس کا پیدا ہونا وہ ایک ٹول تھا، ایکچولی انہوں نے لوگوں سے دور رکھ کر نمبر 1. دوسرا، ہر آدمی کو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لانا تھا، چاہے وہ ویکسینیشن کا ڈاکومنٹ تھا، چاہے وہ سفر کے دوران انہوں نے دیکھا ہے اس کی پروفائل تو کوئی سفر کرے، ہم چاہے تو کوئی سفر نہ کرے، ہم چاہے تو اپنے شہر سے کوئی نکل پائے، ہم چاہے تو شہر سے نہ نکل پائے. یہ بہت بڑی بات. یہ انہوں نے ایکچولی اپنے ان کنٹرولز کو چیک کیا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو کیا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ ریزسٹنس یا مزاحمت تبھی ہوگی جب لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے اور فزیکلی باہر. دیکھ لیے نا سوشل ڈسٹینس. سوشل ڈسٹینس ادھر آپ سوشل میڈیا بنا رہے ہیں کہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ ہیں، ادھر آپ لوگوں کو دور کر رہے ہیں فزیکلی ایک دوسرے سے، اسپرچولی دور کر رہے ہیں. ورچوئل ورلڈ میں ان کو سہولتیں دے رہے ہیں، ہاں، اور ایک دوسرے سے وہ ملے نہ، کیونکہ وہ آپ کے بٹنوں کے نیچے. یہ آپ کو انسانوں پہ بھی شک ہے کہ پوری طرح آپ کے قابو میں آئے نہیں. تو جو سوشل فیبریکیشن ہے، معاشرتی اقدار جو ٹوٹ رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ کیا؟ میں تو کہتا ہوں میرا جسم اللہ کی مرضی، ہاں، میرا دل اللہ کی مرضی، ہاں، میری زندگی میرے اللہ کی مرضی. اور اللہ کہہ رہے کہ میرے بچوں کے کام آئے، میری زندگی میری بینی کے کام آئے، میں اپنے بچوں کی دکھ کو پالیں، ان کو تحفظ دوں. اور یہی سوچ دیا کہ میں اپنی ایک ماں کی حیثیت کا رول ہے. یہاں اپنا ہماری ویلیوز تو یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میری مرضی، میں اپنی جتی میری جتی تیری، پتہ نہیں کیا وہ دسو ہے. اچھا، اس کو اب لے کے آتے ہیں ہم سوشل میڈیا کی طرف. آپ سوشل میڈیا کے نمائندہ بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، خود آپ آرٹسٹ بھی ہیں. لاہور ٹی وی آپ نے شروع کیا اور بڑی کامیابی سے اور بڑے مداحوں کے ساتھ اس کو آپ نے ایک دم سے ترک کر دیا. پتہ نہیں اس کی کیا وجوہات رہی ہوں گی، اس کے بارے میں بھی جانیں گے. تو آپ اس کا بھی نمائندہ رہے اور اچھی ویڈیوز آپ کی دیکھی جاتی تھی، فیملی آپ کے ولاگز اور پرینکس ہوتے تھے. آج کل جو پرینکس، ولاگز اور سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز ہیں، وہ ایک کنزیومر کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس میں مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر، لائف سٹائل اور ویلیوز کو اس میں زیرو دکھایا جا رہا ہے کہ ویلیوز کچھ نہیں ہوتی، مورل ویلیوز کچھ نہیں ہوتی، اخلاقیات کچھ نہیں ہوتی، مذہب کچھ نہیں ہوتا. صرف آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کی زندگی بن سکتی ہے. اور آئسولیشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، انڈیویجولیزم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور
باقی جو بیٹیاں ہیں وہ ڈانس کر رہی ہیں، مطلب اس طرح کے کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ خود بخود ٹرینڈ ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی چیز کارگر ہے؟ اور سامری جی کون تھا جدا سامری کا ایک وہ جو بچڑا تھا نا اس کے اندر بالکل بالکل، صاحب سونے کا ہاں سونے کا بچہ. ایکچولی ان کی طاقتیں کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں یار خفیہ طاقتیں ہیں، وہ جو صندوق کے سکینہ تخت سما تخت وہ کیا راز تھے پرانے، وہ راز یہ تھے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ انفارمیشن یا گئی وہ طاقت ہے، طاقت جو ان کے پیچھے تھے کتابوں. ان کو پتہ چلا کہ دولت خدا ہے، طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ چیزیں بنا لے گا، مٹا لے گا، خرید لے گا. اور اس کے بعد اختیار یا اقتدار، علم یا انفارمیشن، دولت یعنی وسائل ساری دنیا کے، اس کے بعد طاقت، فوج یا مار دینے کی، قابو کرنے کی، قبضہ کرنے کی. یہ وہ ان کو وہ چیزیں مل نہیں ہیں جن کے ذریعے انہوں نے کہ راستہ آپ کو یہ چیزیں دے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مخروطی نظام ہے، ایک پیرامڈ ہے جس کے اوپر ایک سسٹم موجود ہے اور اس نے نیچے یہ سارے ٹولز رکھے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، دولت ہے، وہ جتنے بھی آپ کے پاس ہیں انسان، آپ کی زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں ضرور. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسٹیو جابز نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا یار میری کوئی ساری دولت لے لو، یہ جو بیماری ہے مجھے درد ہے، اس سے آرام آ. تو اس کے مطلب میں دولت زیرو ہو گئی بندو کسی امیر ترین آدمی. اب جو یہ ابھی ہمارے وہ بھائی جان گوگل والے ہیں، کیا نام صاحب کا، انہوں نے وہ دو کہتے ہیں یار میں تو 2 کمروں پہ فلیٹ میں رہتا، کو چبا لے گا اتنے کروڑ کھلو اندر وہ لاگت نو سر. تو اس لیے یہ دولت کی حیثیت تو ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ان کے نزدیک دولت خدا ہے، انہوں نے اس کی پرستش کروانی ہے. ہم اپنے خدا کے لیے چاہتے ہیں نا، ہاتھ پدم چاہتا ہے بالکل ایسے کہ اس کے عقائد، اس کی جو اصول و ضوابط یا اس کے جو نظری ہیں ان کو لوگ ساری دنیا مارے بالکل. ہم سے کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے سب کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق و مالک ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی کریم ہے، وہی رحیم ہے. جو کہتے ہیں دولت ہے، دولت ہی کریم ہے، دولت ہی رحیم ہے، دولت ہی سب کچھ کر سکتی ہے، قادر مطلق.